बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो दो तीन बड़ी अहम जो ख़बरें हैं उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करनी, लेकिन सबसे पहले तो फ़ौज पाकिस्तान ने अपने उन 17 शोधा का बदला लिया है और अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की है और 50 से ज़्यादा जो दहशतगर्द थे जो कि जनूबी वज़ीरिस्तान में हमारे 17 फ़ौजियों को शहीद करने में मुलव्वस थे, उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया, जिसमें 4 अहम कमांडर भी शामिल हैं, जिसमें अबू हमज़ा और शेर ज़मान ये हैं, और साथ ही साथ उमर मीडिया के नाम से ये जो खारजी प्रोपगंडा करते थे, वो उमर मीडिया का जो सारा नेटवर्क और स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, ढांचा था, वो सारे का सारा तबाह कर दिया गया है। और दिफाई जो काम है उनके मुताबिक इस कार्रवाई से पहले जो अफ़गान हुकूमत है उनको ये बताया गया था, क्योंकि हमारे पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद थे कि ये जो दहशतगर्द खारजी हैं ये पक्तिका बामल के इलाके में पनाह लिए हुए हैं और इनके वहाँ पर न सिर्फ खुफिया ठिकाने हैं बल्कि ख़ुदकश बम्बार भी वहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं पाकिस्तान में हमले करने के लिए हज़ारों की तादाद में। तो फिर ये कार्रवाई जो है वो की गई और बिल्कुल प्रिसाइज कार्रवाई थी, यानी कि टारगेटेड कार्रवाई थी, और कोई अफ़गानी जो है इसमें जो है वो जाँ बहक नहीं हुआ। जो हलाक हुए हैं वो तमाम के तमाम वो जो तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे वो थे, या जो वो ख़ुदकश बम्बार, और 4 इसमें उनके अहम कमांडर भी जो थे वो शामिल थे। तो ये कार्रवाई की गई है और इस हवाले से हमारी जो सिविल और अस्करी क़यादत है उसको आगाह कर दिया गया है और इसकी मंजूरी भी दी गई थी, क्योंकि ये साबित हो गया था, ये शवाहिद मिल गए थे, ठोस शवाहिद मिल गए थे, ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान में हमारे 17 फ़ौजियों को जो शहीद किया गया था उसमें ये लोग जो है वो मुलव्वस हैं। तो इसके ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारी जो अस्करी क़यादत है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये, और हम बारहा ये अफ़गान हुकूमत से कह चुके थे कि जनाब अपनी सरज़मीन पे दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं वो ख़त्म करें, लेकिन अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो भी ज़ाहिर है अब मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में बटी हुई है और इख्तिलाफ़ात का शिकार है। तो बार बार कहने के बावजूद वहाँ पर जो है वो इन लोगों को वो रोकने में नाकाम रहे। तो फिर पाकिस्तान ने अपने जो मफादात है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इन दहशतगर्दों की जो तरबियत गाहें थी इनको ख़त्म करने के लिए ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता बयान भी जो है वो जारी हो जाएगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल क्रेडिबल है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इस हवाले से जो है वो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी और फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से भी जो इतलात हैं या बयान है वो सामने जो है वो आ जाएगा। दूसरा, आपको मालूम है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, तो लेकिन इस मुज़ाकरात हुकूमत और PTI के दरमियान इन मुज़ाकरात के 2 अहम जो फ़रीक हैं दोनों को दोनों पिंडी में बैठे हुए हैं। एक पिंडी GHQ में है और दूसरा जो है वो पिंडी अडयाला में बैठा हुआ है। तो वही उन्होंने ही इसके ऊपर जो सीधी सी बात है फैसला करना है कि ये, और वो जो अडयाला में बैठा हुआ है तो वो तो आप ये उनकी ज़िद और अकड़ का अंदाज़ा लगा लें कि वो कह रहा है जी मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस नहीं लूँगा, और इन मुज़ाकरात के बावजूद सोशल मीडिया जो PTI का है वो मुसलसल रियासत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में जो है वो मसरूफ़ है। और ये लॉबीज़ फर्म जो हैं वो इंटरनेशनली जो हायर की गई हैं वो भी सारी की सारी जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो अब ये इस चीज़ को देख रहे हैं कि जनाब इनका क्या किया जाए, या और उसके ऊपर वो दबाव डाला जाए पाकिस्तान के ऊपर, और इसके लिए वो ज़ाहिर पैसे लगाते हैं। तो वो लॉबीज़ फर्म जो है वो हायर की गई हैं। तो वो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो मकसद ये है कि मज़ीद उसको पाकिस्तान को प्रेशराइज़ जो है वो किया जाए इसके लिए, और वो इसका सारे का सारा मलबा जो है वो भी डाला जाए इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के कि चूँकि इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा तो लिहाजा सिविल नाफरमानी की जाए और पाकिस्तान में पैसे ना भेजे जाए। तो इसके लिए भी इंटरनेशनल लॉबीज़ फर्म हायर की गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान तो चाहती है कि बातचीत नतीजा खेज़ हो, बामकसद हो, लेकिन दूसरी तरफ से इसके जो इशारे हैं वो मुस्बत नहीं मिल रहे, तामीरी नहीं मिल रहे, क्योंकि वो इमरान खान कहता है जी वो एक तो फौरी तौर पे आम इंतखाबात हों,
میرا مینڈیٹ مجھے واپس کیا جائے، میرے سمیت جو ہیں وہ لوگ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے۔ تو یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، جو کہ ایک موقف ہے جو کہ ابھی سے شرائط انہوں نے لگا دی، اور وہ 2 جنوری کو جب دوبارہ اجلاس ہوگا تو اس میں بھی یہی شرائط وہ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو مذاکرات شرائط کے ساتھ ہی شروع ہوں گے تو ظاہر ہے اس کا پھر آپ نتیجہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نکل سکتا ہے۔ اپنی جو ان کی جو حکومت کی ناکامی ہے خیبر پختونخوا میں، کرم میں، خاص طور پر پارا چنار میں، وہاں پہ تو یہ حالات کنٹرول کرنے میں برے طریقے سے ناکام رہے۔ لوگ جو ہیں وہ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے، بچے خاص طور پر جو ہے وہ بیچارے جاں بحق ہو رہے ہیں، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ الٹا حملے کر رہے ہیں۔ اور اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بل بھی نہیں دیتے، اور اگر بجلی بند کی جاتی ہے تو حملے کرتے ہیں۔ ان کے ایم پی اے، ان کے ایم این اے خود جا کر گریڈ اسٹیشنوں کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ ایک اور حملہ جو ہوا انہوں نے پشاور میں جا کر، وہ نوشہرہ کے علاقے میں کسی ایم پی اے نے جا کر کیا۔ یہ پشاور میں بھی واقعات ہو چکے ہیں، دیگر شہروں میں بھی واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، اور ان کے علاقے وہ جا کر پولیس سے بھی جھگڑتے ہیں۔ پھر جب مقدمہ درج کرانے جاتے ہیں تو مقدمہ بھی ان لوگوں کا بیچاروں کا درج نہیں کیا جاتا، اور اس کے لیے پھر عدالت کی مدد جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ لوگوں کا اصل چہرہ ہے کہ بدماشی وہی ہے، اکڑ ہے، ضد ہے، نہ ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ لوگ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر اگر یہ مذاکرات میں حکومت بات کرتی ہے جی ہم نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، سیاسی استحکام ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات چیت، ہم آپ سے کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں، تو اگلی طرف سے جو اس کا جواب آتا ہے وہ یہ جواب آتا ہے کہ وہ تو سبوتاژ، اس سارے پروسیس کو ہی سبوتاژ کو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر کوئی زیادہ تعمیری نہیں۔ اور پھر وہ الٹا جو ہے وہ عمران خان کہتا ہے جی مجھے ٹائم فریم بتایا جائے، ان مذاکرات کا ٹائم فریم بتایا جائے۔ اب حکومت کہاں سے ٹائم فریم دے دے؟ وہ کہتا ہے جی ابھی جو بات چیت شروع نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے جی یہ نہ وقت کا ضیاع ہو جائے۔ تو بات اس طرح وہی ہے کہ جو کمیٹیاں بنی، آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں، عرفان صدیقی ہیں، ایاز صادق خود بھی اس کے سربراہ ہیں، اسحاق ڈار ہیں، رانا ثناء اللہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بات چیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل قائد ہے وہ نواز شریف ہے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن یہ بات چیت کے ذریعے، نتیجہ خیز بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے جو لوگ ہیں، اسد کیسر ہے یا صاحبزادہ حامد رضا یا سنی اتحاد کونسل کے دوسرے جو علامہ ناصر عباس ہیں، وہ 3 جو لوگ تھے، پھر اس کے بعد علی مین گنڈا پور ہیں، عمر ایوب ہیں، یہ وہ سارے ہارڈ لائنر ہیں جو کہ عمران خان کو باقاعدہ طور پہ رپورٹ کرتے ہیں۔ تو لچک ان میں بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر ابھی بات چیت کا پہلا دور ہوا، کہتے ہیں جی بات چیت ابھی کامیاب ہوگی، یہ صرف جو کمیٹی پی ٹی آئی نے بنائی ہے یہ صرف بات چیت کی حد تک اس کو اختیار ہے، باقی جو بات چیت کے اندر فیصلے ہوں گے ان فیصلوں کی منظوری جو ہے وہ عمران خان نے دینی ہے، یعنی کہ مذاکرات میں جو فیصلے ہوں گے تو اس کی منظوری عمران خان نے دینی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو نقطہ نظر وہ کیا ہے، کہ وہ ابھی سے اس طرح کی پابندی، اور علی ظفر نے یہ بات جو ہے وہ کہہ بھی دی کہ یہ نہ ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ یہ مذاکرات بھی جو ہے وہ اپنی جو وہ شرائط ہے اس کے اوپر لگا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا پھر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ ظاہر ہے اس کا سینٹرل سٹیج وہ اسرائیل ہی ہے۔ ہمارے ایٹمی پروگرام، میزائل پروگرام کے اوپر جنہوں نے بیان دیا ہے تو وہ تو انہوں نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے دیا، سادی سی بات ہے، کیونکہ ہمارا جو روبسٹک قسم کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہے اس سے بھارت بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے جناب یہ بھارت سے، امریکہ سے یہ بیان جو ہے وہ دلوا دیا۔ لیکن پاکستان نے یہ طے کیا ہوا کہ اس پروگرام کو جو ہے چاہے میزائل یا ایٹمی پروگرام ہو، اس کو جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے، بنیادی اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے اس کو جاری رکھا جائے گا، اور اس حوالے سے نہ صرف امریکہ بلکہ کسی کا بھی کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا، اور بات چیت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس معاملے کو جاری رہے گی کہ ہمارے تو ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی جارحانہ عزائم جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بالکل نہیں ہے، تو ان کو تو پریشان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 9 مئی کا واقعہ اور 9 مئی کے مجرموں کو سزا دینا، اس کے اوپر بھی ہم نے پہلے بھی بات کی، ابھی اس کا جو لیٹسٹ آپ کو بتا دیں کہ اس کے اوپر بھی پاکستان نے واضح طور پر امریکہ، برطانیہ ان کو اب کو جواب جو ہے وہ دے دیا۔ راجہ صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، کل بھی میں بات کر چکا ہوں، لیکن روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس حوالے سے ہمارا جو عسکری اداروں کا موقف ہے وہ بڑا دو ٹوک اور واضح ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور لوگوں کو بھی سزائیں ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے، کیونکہ ابھی بھی تقریباً کوئی 60 کے قریب لوگ ہیں جن کو سزائیں ہونا جو ہیں وہ باقی ہیں، تو وہ ان کی سزاؤں کے حوالے سے بھی فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور لیکن اس کے باوجود یہ جو ریاست مخالف پروپیگنڈا ہے، مہم ہے، وہ چلائی جا رہی ہے، جاری و ساری ہے، اور اس کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ جو ہے وہ افواج پاکستان کو بدنام کیا جائے، اور یہ ملک دشمن عناصر جو ہیں اور ایک سیاسی جماعت سے ہٹ کر جو ہے ان لوگوں نے جو اس قسم کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس قسم کے رویے سے تو بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اسی وجہ سے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ اب یہ دیکھ لیں
کہ یہ ایک طرف جو ہے وہ ہم اپنی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے جو جنگ ہے وہ لڑی جا رہی ہے، دوسری طرف ان عناصر کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو مہم چلائی جاتی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ان عناصر کو جو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ جن کو لانے والے یہ خود تھے، عمران خان کے دور حکومت، یہی جو دہشت گرد تھے، ان کو لایا گیا پاکستان میں، لا کر بسایا گیا، اور آج ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی سلامتی کے جو ہے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری جو ایئر فورس ہے، ہمارے جو ادارے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، وہ اپنی جانوں کی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان عناصر کے خارجیوں کا کلا کما بھی کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ تحریک انصاف جو کو اس کی حکومت خیبر پختونخوا میں وہاں میں اپنے امان کے قیام کے حوالے سے اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے، الٹا یہ اس حوالے سے جو ہے وہ تنقید اور ریاست کے اوپر اور ریاستی اداروں کے اوپر اور فوج پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور مہم چلاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ پھر ظاہر ہے پھر جو حکومت پاکستان کا ایک موقف ان لوگوں کے حوالے سے ہوتا ہے، یا عوام کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے جو سیاست کرنی ہے، سیاست حکومت کے خلاف جتنی مرضی کریں، لیکن اداروں کو اور ریاست کو ایک طرف رکھیں، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ان لوگوں نے جو کہ وہ ان کو پریشر اوپر سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، پوری پارٹی جو ہے اس وقت ان کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے زیر اثر ہے، اسی کو جو یہ فالو کرتے ہیں بشمول جو ہے وہ پی ٹی آئی۔ تو لیکن یہ جو جس طرح میں نے کہا کہ اصل فیصلہ مذاکرات کا جہاں پہ بھی ہونا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ تو ظاہر ہے پنڈی میں ہونا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پنڈی والے ان مذاکرات کا نتیجہ جو ہے وہ جب آتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔